अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, मैं हूं आपका मेज़बान ज़ैन आसी और आप देख रहे हैं GNN स्टूडियोज़ पॉडकास्ट। आज मेरे साथ पोलेमिस्ट कैसर अहमद राजा साहब मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे जो भी इस वक्त सोशल मीडिया पे बातें चल रही हैं। साहिर अदीम साहब के हवाले से, तागूत लफ्ज़ के हवाले से 95% ख़वातीन जाहिल हैं, उसके अलावा और भी कई टॉपिक्स हैं। कैसर अहमद राजा साहब से डिस्कस करेंगे। बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती वक्त दिया। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतनी इज़्ज़त बख्शी। सर, आप रिसर्चर हैं, आप साइंटिस्ट हैं, आप मजहबी स्कॉलर हैं, आप स्पीकर हैं, मुफक्कर हैं, क्या हैं आप? मुख्तलिफ अलकाबात आपको मिलते हैं, असल में आप क्या हैं? फेमस बायोलॉजिस्ट भी ऐड कर लें उसमें। जी बिल्कुल। देखिए, चूँकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो उसके लिए कोई क्रीडेंशियल्स नहीं चाहिए होती हैं। जैसे हर इंसान स्कॉलर है, हर इंसान ही रिसर्चर होता है, एक एकेडमिक रिसर्चर होता है, तो उसके लिए तो ज़ाहिर सी बात है आप फिर अपना वो लिखते हैं कि आप क्या हैं। लेकिन पाकिस्तान में चूँकि बहुत सी चीज़ें चल जाती हैं, तो मेरे साथ भी चल जाती हैं, लोग लिख देते हैं। फेमस बायोलॉजिस्ट एक यूनिवर्सिटी में कोई एक प्रोग्राम था, उन्होंने लिख दिया मेरे नाम के साथ, वो मेरा इवोल्यूशन वगैरह पे काम देख के, तो मैंने उनको फ़ोन करके इतला दी कि जनाब ये क्या किया है आपने। लेकिन बाय दैट टाइम वो मेरे सेकुलर दोस्तों मेहरबानों तक चला गया था, तो उन्होंने ये तासुर दे दिया कि शायद मैंने अपने आप को डिक्लेयर किया हुआ है। ऐसे ही ये स्कॉलर और ये वो इस तरह की चीज़ें वो सारे ही होते हैं। लेकिन अब जाहिर सी बात है, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाया है, तो आपने भी मुझे कुछ ना कुछ तो कहना है। आप तारुफ में तो ये नहीं कहेंगे कि वी हैव नोबडी विद अस, तो उससे बस वो चीज़ें एक दूसरे को लोग जो कहते रहते हैं। वैसे मैं जो मेरी जो क्रीडेंशियल्स हैं उसमें मैं लॉयर हूँ, इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट हूँ, अब जर्नलिस्ट भी हो गया हूँ। तो ये बुनियादी तौर पे जो चीज़ें हैं मेरी, बाकी जो मेरा रिसर्च वगैरह का काम चलता रहता है। उसके अलावा अब लोग जो हैं पोलेमिसिस्ट, बुनियादी तौर पे कोई क्रीडेंशियल नहीं होती, बोलो कोई भी आदमी जो कि कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स पे थोड़ा ओपनली बात करता है वो पोलेमिसिस्ट ही होता है, बात करे या लिखे तो देयर आई एम। लेकिन वो कोई एकेडमिक क्वालिफिकेशन नहीं है, वो तो पाकिस्तान में सारे ही एक्चुअली पोलेमिसिस्ट हैं। लिखता कोई है, शायद सिर्फ मैं ही लिखता हूँ। अच्छा सर, ये लफ्ज़ तागूत एक निजी चैनल के अंदर साहिर अदीम साहब ने लफ्ज़ का जो है हम तक ये पहुंचा लफ्ज़, मुझे भी नहीं इसका मतलब पता था, लेकिन बाद में सुनने के मैंने भी पता किया कि इसका मतलब क्या है। वैसे है क्या ये तागूत? अगर इस किसी को नहीं पता तो वो वाकई जाहिल है, तो इस पर थोड़ा सा बताएं कि तागूत असल में क्या लफ्ज़ है, इसका मतलब क्या है? देखिए, जाहिल होना इट्स पार्ट एंड पार्सल विद बीइंग ह्यूमन। हम इंसान हैं तो हमारे अंदर जहल तो होगा, लेकिन बहुत सी चीज़ें होती हैं कि हमारे माशरे में उनको थोड़ा सा मुख्तलिफ मानी दे दिया जाता है। जैसे पाकिस्तान में किसी को आप जालिम कहें तो उससे मतलब ये है कि दूसरों पे जबर करने वाला, लेकिन कुरानिक कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखें तो उसका मतलब ये होता है कि वो जो किसी चीज़ को उसके जायज़ मकाम से हटा के कहीं और रख देता है, तो ये जुल्म होता है। तो ऐसे ही जो जहल है ये बुनियादी तौर पे तो लाइल्मी है, कि किसी चीज़ को दो तरह के, एक है कि लाइल्मी है और दूसरा ये है कि पता होना चाहिए लेकिन पता नहीं है, कि आपका कैलिबर इतना है कि यू शुड बी अवेयर ऑफ इट बट यू आर नॉट। ये भी जहल में आता है। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है, हम सभी जाहिल होते हैं बुनियादी तौर पे किसी न किसी मामले में। ये जो 95% की जो बात चल रही है वो एक बेसिकली ख़वातीन 95% जाहिल, आपको भी ये लगता है? गुफ्तगू के फ़्लो में इंसान बात करता है, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि परसेंटेज हमेशा वहाँ पे लिखी होती है। तो मुझे तो लगता है कि 95% वाली बात नहीं, 100% ख़वातीन जाहिल होती हैं, जस्ट लाइक 100% मर्द जाहिल होते हैं। क्योंकि जहल जो मैं है, डर गया था कि आपने कहा 100% ख़वातीन, लेकिन साथ आपने कहा मर्द भी जाहिल, जाहिल होते हैं। क्योंकि इंसान है ना, इंसान 100% इंसानों का आप डेटा देखेंगे तो कोई इंसान आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसके पास हर चीज़ का इल्म होता है। जो है ना, ये जाहिल ये कोई एब्सोल्यूट टर्म नहीं है, ये एक रिलेटिव टर्म है। जैसे मैं आपके सामने बैठा, मैं केमिस्ट्री का जाहिल इंसान हूँ, वो मुझे नहीं समझ आती है। ऐसे बहुत से और से लोग होंगे जो मैथ्स के जाहिल होंगे, कोई फ़िज़िक्स का जाहिल होगा, कोई उर्दू अदब का जाहिल होगा। तो ये हम सब हैं। असल जो इशू है वो ये है कि क्या हमें तागूत से वाकफ़ियत होनी चाहिए? आई थिंक यस, बिल्कुल होनी चाहिए। इसलिए कि अल्लाह ताला का निज़ाम है, और अल्लाह ताला के निज़ाम के अंदर जो लोग उससे बगावत में हद से बढ़ जाते हैं, तो ज्ञानी से निकला ये लफ्ज़। तुग़यानी से है। तुग़यानी से नहीं निकला, यानी कि सारे इसके पीछे रूट जो है वो एक है कि इवन जब मूसा अलैहिस्सलाम को भी कहा गया कि फ़िरौन की तरफ जाओ, तो उसका भी ये था कि वो अब जो है वो हद से बढ़ रहा है, तो उसके लिए भी जो लफ्ज़ कुरान में है वो तागूत तो नहीं है, लेकिन रूट वर्ड वही है उसका, वो भी तोय है, गैन है। आई मीन
کوشچن یہ ہے کہ کیا ہمیں اس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے؟ شور سب کو پتہ ہونا چاہیے. ایک اللہ تعالیٰ کا نظام ہے, ایک اللہ تعالیٰ کے نظام کے خلاف بغاوت کا نظام ہے. یس وی شوڈ بی اویئر آف اٹ, بٹ موسٹ آف اس وی آر پارٹ آف اٹ, بٹ کانشیسلی ہم اسے اویئر نہیں ہیں. تو سر کسی بھی الفاظ کے اوپر آپ کسی کو بھی جاہل کہہ سکتے ہیں, یہ اختیار ہے کہنے والے کو؟ دیکھیے میں اس طرح کی کنٹروورسیز میں جانے کا عادی نہیں ہوں. وہ ایک بات جہاں پہ ہوئی ہے میرے خیال میں وہ کوئی نیشنل نیوز نہیں ہے, اور نہ ہی اس کو نیشنل نیوز بننا چاہیے. ایک لفظ استعمال کیا اگر, آئی ڈونٹ تھنک کہ ساحل ادیم صاحب کا اور وہ جو خاتون تھیں ان کا آپس میں کوئی بہت بڑے لیول پہ ڈس ایگریمنٹ بھی تھا. آئی ڈونٹ تھنک سو, کیونکہ وہ بھی یہ کہہ رہی تھی کہ ہم جاہل ہیں تو یہ مردوں کا قصور ہے, اور وہ بھی یہ کہہ رہے تھے کہ میں معافی چاہتا ہوں بحیثیت مرد کہ ہماری بچیاں جاہل ہیں کہ ہم نے نہیں کیا. تو وہ تو بیسکلی ایک سٹیج پہ ایک جگہ پہ آ گئے تھے. بس وہاں سے پھر کوئی ایک دو ضروری غیر ضروری معافی چاہتا ہوں کامنٹس ایسے آئے کہ ایوری تھنگ جسٹ بلون آؤٹ آف پرپورشنس. بات اتنی تھی نہیں جتنی بن گئی ہے. اچھا سر, جدت کو, ٹیکنالوجی کو آپ اسلام کے ساتھ کافی زیادہ اس پہ بات کر رہے ہوتے ہیں, تو ابھی جسٹس نذیر صاحب کی جانب سے ایک پوڈ کاسٹ کے اندر ایک نئی چیز سامنے آئی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی جو آواز میں جو خطبۃ حجۃ الوداع ہے وہ فرانس کی ایک کمپنی جو ہے وہ انہوں نے وہ حاصل کر لیا ہے, وہ لہروں کے ذریعے یا آواز جو ہے وہ رہتی ہے, موجود رہتی ہے, تو وہ 2030 تک جو ہے وہ ہمیں سنایا جائے گا. اس میں کیا سر واقعی ٹیکنالوجی میں یہ پاسبل ہے؟ اگر ہے تو پھر تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اللہ کا جو مکالمہ ہے وہ بھی ایزی ہوگا. تو اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں کہ ٹیکنالوجی کو جس طرح آپ نے دیکھتے ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے یہ پاسبل ہے؟ ویل اس معاملے میں 100% جاہل آدمی ہوں, تو میں جو بھی کہوں گا اس کو زیادہ سنجیدگی سے نہ لیجیے گا. ٹیکنالوجی موجود ہے, ٹیکنالوجی ہے. ٹیکنالوجی ہے. وہ تو آپ کی بہت امریکہ میں کئی ایسی فرمز ہیں کہ جہاں پہ کوئی ہائی لیول کی میٹنگ ہوتی ہے تو اس کے بعد اس کمرے کو سیل کر دیا جاتا ہے, اس لیے کہ دیر از انف ایویڈنس کہ آواز کی باقیات رہتی ہے جس کو دوبارہ سے یعنی کہ دوبارہ سے کنسٹرکٹ کیا جا سکتا ہے. تو یس آئی مین دوز سورٹ آف تھنگس آر پاسبل. اس کے علاوہ یہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ ہم تک جو کائنات کی تصاویر پہنچتی ہیں یہ لائیو نہیں ہوتی ہیں, کیونکہ وہ بہت تصاویر تو ایسی ہوتی ہیں کہ جو کئی سال پرانی ہوتی ہیں, یعنی کہ ابھی لی گئی ہے تو بائی دا ٹائم دا لائٹ ریفلیکٹس اینڈ کم بیک, جتنا ٹائم اس کو لگتا ہے وہ کئی سال گزر چکے ہوتے ہیں. کیا آواز کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہو سکتا ہے؟ اٹس انٹرسٹنگ کویسچن. پاسبل ہے, بلکہ ایک دنیا میں ایسی بھی جو کرمنالوجی ہے اس کے اندر کچھ ایسی اے آئی ٹیکنالوجیز پہ کام کیا جا رہا ہے کہ اگر کہیں پہ کچھ جرم ہوا ہے, معاذ اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے, کہیں ریپ ہوا ہے مثال کے طور پہ, تو اگر یہ الزام ہے کہ وہ مرد ہے وہ اگر یہ کہہ رہا ہو کہ نہیں اس نے کنسنٹ دیا تھا, اور عورت کہہ رہی ہے نہیں اس نے زبردستی کی تھی, اور جہاں پہ یہ اللیجڈ واقعہ ہوا ہے اس کے فوراً بعد یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ وہاں پہ آوازوں کو دوبارہ سے سننے کی کوشش کی جائے جو کہ ابھی تک یہاں پہ ہیں. اب یہ کتنی کامیاب ٹیکنالوجی ہے, کہاں تک کی جا سکتی ہے, کویسچن اس پہ ہے کہ وہ کچھ گھنٹوں پہ ہے, 1 گھنٹے پہ ہے, اتنی زیادہ ڈفرینسیشن کی جا سکتی ہے کہ ادر ایلیمنٹس جو فضا میں ہیں اس سے اس کو سیپریٹ کیا جا سکتا ہے, آئسولیٹ کیا جا سکتا ہے, اور کیا وہ 1400 سال پیچھے جا سکتی ہے, اس معاملے میں کچھ علم نہیں رکھتا. سو یس ہلکے مائنیوٹ لیول پہ یہ ٹیکنالوجیز اس طرح کی اویلیبل ہیں اور بڑی رو شکلوں میں. دیر از نو ریڈی ٹو یوز پروڈکٹ ان مارکیٹ, بٹ کنسیپچولی یہ پاسبل ہے. آگے اس کا ایکسٹینڈ کیا ہے نہیں, اگر یہ پاسبل ہو بھی جاتا ہے تو اس طرح آواز کو سوشل میڈیا پہ اگر یہ آ جاتی ہے, میڈیا میں آتی ہے, تو کیا اسلام یا شریعت اس چیز کی اجازت ہے کہ ہم اسے سن سکیں؟ اور اس کا مس یوز بھی ہو سکتا ہے, اور اس پہ میمز جو ابھی سلسلہ چل رہا ہے تو جو بھی دشمنان اسلام ہیں وہ اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. کیا لگتا ہے آپ کو, اس کو کرنا چاہیے کہ نہیں؟ یہ فقہ کے معاملات ہیں, اور اگین میں اس معاملے میں کافی جاہل ہوں. تو اس میں جو علماء حضرات ہیں وہ لوگ جنہوں نے کئی سال دین پڑھا اور دین پڑھنے کے بعد پھر افتاء سے علیحدہ سے انہوں نے سال لگائے, تو 10-11 سال لگ جاتے ہیں ٹائم سارا پروسیس جو ہے. تو میرے خیال میں یہ سوالات ان کے اگر وہ ایڈریس کریں زیادہ بہتر ہے. بحیثیت مسلمان ویسے سننا چاہیں گے آپ؟ ذاتی طور پر میں تو نہیں سنوں گا. نہیں سنیں گے؟ کیوں؟ آپ کی کیا فیلنگس ہیں؟ دیکھیں, میں یہ
شرعی یا فقہی معاملہ نہیں ہے، یہ جذباتی۔ عقیدت کا معاملہ ہے کہ میں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں لیتا، میں نماز میں لینا ہے، مجبوری ہے، کہیں کوئی گواہی کی بات ہے، کہیں کوئی سیپریٹلی آپ نے کہنا ہے کہ میں فلاں نبی کا ماننے والا ہوں اور یہ میری غیرت کا تقاضا ہے اینڈ سو فورتھ، تو اس حوالے سے اگر آپ نے انسیڈنٹلی لیا تو لیا، تو سچی بات ہے کہ مجھے شرم آتی ہے کہ جس زبان سے ہم کیا کیا کہہ رہے ہوتے ہیں وہاں پہ ہم ایسی باتیں کہیں۔ یہ ایک بڑا مشہور واقعہ ہے حضرت زین العابدین کا، کہ وہ ایک حج کے موقع پہ اس وقت جو بھی بادشاہ تھے وہ طواف کے لیے لوگوں نے جگہ خالی نہیں کی کہ آپ آئیں، تو انہوں نے دیکھا کہ ایک جسمانی اعتبار سے کمزور انسان، ان کو دیکھ کے تو لوگوں نے جگہ دینی شروع کر دی۔ تو کسی نے پوچھا ہے کون تھا؟ فرزخ، بڑا فی البدی شاعری میں بڑا مشہور آدمی، وہ پورا شعر ہے جس کا آخری مصرع ہے کہ یہ وہ سخی ہے کہ اگر کلمے میں لفظ نہ آتا ہو، یہ لا ہے نا اس میں، لا الہ، تو یہ وہ سخی ہے کہ یہ اگر کلمے میں لا نہ آتا ہو تو یہ لا بھی نہ کہے کسی کو، یہ تم بادشاہ ہو اس دنیا کے، ہو جو بھی ہے، یہ اور جہاں کے لوگ ہیں۔ تو میرے لیے بڑی انسپریشنل بات ہے، میں اس کے فلپ کر کے کہتا ہوں کہ اگر کلمے میں نماز میں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہ آتا ہو تو میں تو عقیدت سے وہ نام بھی نہ لوں۔ تو یہی معاملہ ان کی آواز کا ہے کہ اگر اس دنیا میں آ بھی جاتی ہے تو کیا میرے کان اس لائق ہیں؟ آنکھیں نم ہو چکی ہیں آپ یہ بات کرتے ہوئے، جذبات ایسے، اور کئی مسلمانوں کے جذبات ہوں گے بالکل، یہ سوچ کر بھی کہ آواز سنیں گے تو کیا ہوگا، یہ بھی ٹھیک ہے۔ اچھا سر، ڈاکٹر عبدالسلام کی بات کریں گے تو آپ نے کہا ہے کہ انہوں نے 1961 میں جو تحقیق ہوئی تھی، جو شائع ہوئی تھی، اسی کو کاپی کیا اور اسی کو آگے لے کے چلو، اور اس بیس پہ جو ہے ان کو وہ نوبل انعام دیا گیا۔ وہ لائق نہیں تھے، مطلب وہ اس بیس پہ بنتا ہی نہیں تھا ان کا۔ تو یہ بڑی اتنے سالوں بعد کسی نے اس پر بات کی ہے، تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ سیم ریسرچ ہو، نتیجہ بھی تو نکل سکتا ہے نا سیم۔ اب دو سائنٹسٹ اگر ریسرچ کر رہے ہیں تو نتیجہ تو سیم آ سکتا ہے، تو یہ پاسبل ہے، شاید دونوں کا نتیجہ سیم نکلا ہو، تو اس پہ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے کاپی کیا ہے۔ تو یہ تھوڑا سا بتائیں کہ کس طرح آپ کہتے کہ ان کا بنتا نہیں تھا۔ انفارچونیٹلی ہمارے ہاں جو ریسرچ کی کوالٹی ہے وہ بہت پور ہے۔ اچھا ریسرچر وہ نہیں ہوتا جو کبھی غلطی نہیں کرتا، کیونکہ اچھا ریسرچر وہ یہ ہوتا ہے کہ غلطی کا مارجن منیمائز کرنے کے باوجود اوپن ہوتا ہے ٹو دا پاسبلٹی کہ مجھ سے غلطی ہوئی تو وہ اس پہ پھر معذرت کرے اور کریکٹ کرے۔ یہ ہمارے جو دیسی سیکولر حضرات ہیں، خواتین و حضرات ہیں، یہ ان کا ایک بنایا ہوا ایک کانسٹرکٹ ہے کہ 1964 میں اس بیس پہ ملا تو کون آدمی کہہ سکتا ہے کاپی ہوا۔ بھائی کسی نے نہیں کہا کہ 1964 والے کی بیس پہ ملا ہے، اور 1964 کی بیس پہ ملا بھی نہیں ہے، یہ بات بھی درست ہے۔ یہ خود مائیکل ڈف جو پرویز خودبوئے صاحب کے پروگرام میں آئے تھے، ان کے بلیک ہول کا جو ایونٹ انہوں نے کیا تھا، وہ بھی کنفرم کر کے گئے ہیں کہ 1964 پہ نہیں ملا۔ لیکن 1964 کا ذکر اس لیے ہوتا ہے کہ 1979 کا جو نوبل ہے اس میں کچھ کرٹیکل سالوں کا ذکر ہے، جس میں 1961 ہے، 1964 ہے، 1968 ہے، اور اس کے بعد پھر ارلی 70s کے 1971 اینڈ سو فورتھ۔ ایسا مختلف سٹیجز میں کام ہوا ہے۔ ڈاکٹر سلام کی کنٹروورسی اس حوالے سے ہے کہ اگر تو 1964 میں انہوں نے ایک ماڈل دیا SU2 × U1، تو یہ ماڈل تو 3 سال پہلے شیلڈن گلاشو دے چکے تھے، تو وہ شائع بھی ہو چکا تھا۔ شائع بھی ہو چکا تھا۔ اب شیلڈن گلاشو یہ کہتے ہیں کہ آئدر اس نے میرا کام کاپی کیا ہے، اور کاپی ایکڈیمک دنیا میں یہ نہیں ہوتا کہ کاپی کرنے سے مراد یہ نہیں ہوتی کہ آپ نے کسی کی ڈائری اٹھا کے تو اس کے کام کو کاپی کر دیا، سائٹ بھی کرنا ہوتا سائٹ ہی کرنا ہوتا ہے، لیکن وہ نہیں کیا۔ وہ نہیں کیا۔ اور دوسری پاسبلٹی یہ ہے کہ اگر اتفاق سے وہ بھی اسی نتیجے پہ پہنچے تو پھر بھی ریکوگنیشن کس چیز کی؟ بھائی یہ 3 سال پہلے تو کام ہو چکا تھا۔ تو میں نے اپنی ویڈیو میں دونوں باتیں رکھی شیلڈن گلاشو کے حوالے سے، یہ بھی ہے اور یہ بھی ہے۔ ان کو جو ایوارڈ ملا وہ 1968 میں انہوں نے جو ایک تقریر کی جو بعد میں چھپی اس بیس پہ، لیکن اس تقریر میں جو انہوں نے باتیں کہیں
اب 1964 اس حوالے سے امپورٹنٹ ہو جاتا ہے کہ انہوں نے زیادہ باتیں 1964 میں جو پیپر میں اپنی کہی تھی وہ رپیٹ کی، اور کچھ حصہ جو اسٹیون وائنبرگ نے ان سے 4 5 یا 6 مہینے پہلے پیپر پبلش کیا ہوا تھا وہ باتیں رپیٹ، اس میں کچھ نیا کچھ بھی نہیں تھا. تو کنٹروورسی یہ ہے کہ اگر دو کرٹیکل ایونٹس، ایک ہے اس ماڈل کا بننا اور دوسرا یہ ہے کہ اس ماڈل کے اندر ظاہر سی بات ہے کہ ہگز نے اپنا کام کیا، ایک پارٹیکلز انہوں نے بتایا کہ اس کی جو اسپونٹینیس سیمیٹری بریکنگ ہے وہ کیسے پاسبل ہو سکتی ہے. تو کچھ لوگ ہیں جو کہ امپورٹنٹ ہیں اس میں، تو وہ لوگ ہیں شیلڈن گلاشو ہیں. امپورٹنٹ ہے اس لیے کہ انہوں نے کنسیپچول فریم ورک ایک دے دیا کہ یہ پاسبل جو الیکٹرو ویک تھیوری کی جو فارمولیشن ہے میتھمیٹیکل فارمولیشن وہ انہوں نے دے دی. اس کے بعد ہگز نے آ کے اسپونٹینیس سیمیٹری بریکنگ یعنی کہ ہگز میکنزم انہوں نے دے دیا کہ اس کو بریک کیا جا سکتا ہے. اس کے بعد پھر 1968 میں ان پیسز کو اکٹھا کر کے ایک فائنل چیز دے دی، لیکن وہ فائنل چیز بھی اس طرح سے تھی کہ اس کی ری نارملائزیشن ابھی نہیں ہوئی تھی. وہ جا کے ٹروہوفٹ نے جا کے ارلی 70s میں کی، جس کے بعد جا کے سب کو ہوا کہ یہ تو میرا کام ہے، بڑا زبردست کام ہے، اور اس کی بیس پہ 1979 میں جا کے ایوارڈ ملا. اب ان ساری بات میں ڈاکٹر اسلام کا کوئی کردار نہیں ہے، کوئی قابل قدر کی بات نہیں ہے کہ 64 والا ماڈل 61 میں آ چکا تھا، اور جو تقریر کی وہ 6 مہینے پہلے وائنبرگ نے اس پہ پیپر پبلش کیا ہوا تھا. وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے جو تقریر کی ہے یہ تقریر انہی لیکچرز پہ بیسڈ ہے جو میں امپیریل کالج میں دے چکا ہوں. اب پرابلم یہ ہے کہ ان لیکچرز کا نہ کوئی ایویڈنس ہے، نہ کوئی اس پہ ڈاکومنٹ ہے، نہ کوئی گواہ ہیں سوائے 2 گواہوں کے، اور وہ 2 گواہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جنرل کچھ طرح سے بات ہوئی تھی. 3 لیکچر تھے، 3 میں سے شاید 2 ہوئے ہیں، اور جنرل کوئی بات اس ٹاپک پہ کوئی ہوئی تھی، لیکن ایگزیکٹلی کیا کہا اتنا گیا بڑا تھا. اعزاز نوبیل یہ پھر ملا کس بیس پہ؟ میں نے ابھی میرے کچھ ویڈیوز آنے والے ہیں اس لیے میں ساری بات تو یہاں پہ نہیں کہہ سکتا، لیکن میں نے اس پہ بہت تحقیق کی، بہت سے سائنسدانوں سے بات کی ہے. نوبل laureates میں یہ چیز پائی جاتی ہے کہ یہ ایک پولیٹیکل، صرف نوبل laureates نہیں جو ہسٹورین ہے سائنس کے، کہ یہ ایک پولیٹیکل موو تھی. ڈاکٹر اسلام اس وقت ان کے پاس چونکہ جو انٹرنیشنل ادارہ تھا تھیوریٹیکل ریسرچ کا، تھیوریٹیکل فزکس کی ریسرچ کا ادارہ، اس کے وہ ہیڈ تھے، فیور اور تھی. یونیسکو آلریڈی جو یونائٹڈ نیشنز کا ایک ذیلی ادارہ ہے اس کا بھی اس میں کنٹریبیوشن تھا. تو ان کے کچھ 100 سے زیادہ اداروں میں ان کا کوئی اٹھنا بیٹھنا تھا یا تعلق تھا ایٹ لیسٹ. تو انہوں نے خط اتنے زیادہ لکھوائے، اور ان مینی کیسز خود ہی اپنے بارے میں خط لکھے. اچھا ہاں وہ تو ان کی جو آج بھی ان کا جو ادارہ ہے ICTP یا اب اپنے نام سے منسوب ہو گئے، ان میں جو اسلام کے جو ڈاکومنٹس ہیں وہ تو سارے کے سارے وہاں پہ کیٹالاگ نمبر سارا کچھ ہے. ان میں ڈاکومنٹس آئی بھی پڑے ہیں کہ خود ہی انہوں نے لکھا کہ اسلام بڑا اچھا سائنٹسٹ ہے، نیوٹرینوز پہ بڑا اس نے کام کیا ہے، اس کو نوبل ملنا چاہیے، اور کسی اور کو دے دیا کہ پلیز سائن کر دیں. تو وہ بیسکلی اس طرح سے انہوں نے پولیٹیکل اینگلنگ بہت زیادہ کی. کنٹریبیوشن کیا ہے دیر از اسٹل اے کویسچن کہ کیا کیا ڈاکٹر اسلام نے. پولیٹیکلی فیور کیا گیا آپ کے مطابق؟ دس از پالیٹکس، اٹ از پالیٹکس. یہ تو ایون جو مائیکل ڈف جو ان کے دفاع میں ڈاکٹر پرویز ہودبوئے صاحب لے کے آئے، انہوں نے بھی کہا کہ ہاں پولیٹک یعنی کہ انہوں نے کمپین کی ہے اس طرح سے پولیٹیسائز کی، لیکن اس میں کیا بری بات ہے؟ میں بھی کہتا ہوں کوئی بری بات نہیں ہے، سوائے 2 چیزوں کے. ایک یہ کہ آپ کا کنٹریبیوشن کچھ نہ ہو اور آپ پھر بھی لوگوں سے کہیں کہ ریکمینڈ کرو، اور دوسرے یہ ہے کہ فورجری کریں، جال سازی کریں، کہ خود ہی ڈاکومنٹس لکھ رہے ہوں دوسروں کے بہاف پہ. تو یہ جال سازی ہے، اس میں یہ 2 چیزیں غلط ہیں. پاکستانی ڈراموں کو بھی کافی آپ کی نظر رہتی ہے کہ پاکستانی ڈراموں کے اوپر آپ کیا کہتے ہیں کہ کس طرح کا کنٹینٹ جو آ رہا ہے کیا وہ ہماری آنے والی جنریشن کے لیے بہتر ثابت ہوگا؟ کیونکہ کئی دفعہ ایسے سینز بھی آتے ہیں جس میں سسر کا بہو کے ساتھ کوئی نہ کوئی سین دکھا دیا جاتا ہے، دیور کا ان پٹ دکھایا جاتا ہے، تو ایسے کئی سینز ہیں. تو کیا اس سے، کیونکہ آپ نے کافی زیادہ ڈراموں کو بھی آپ نے ٹرول کیا ہے، تنقید کا نشانہ میں، تنقید برائے اصلاح آپ کی جانب، تنقید برائے اصلاح، ٹھیک ہے، I don't do trolling, sir. اچھا نہیں، تنقید برائے اصلاح، ٹھیک ہے، یہ کر لیتے ہیں. تو اس حوالے سے بتائیں کہ کیا واقعی آج کل جو ڈراموں کے اندر کنٹینٹ آ رہا ہے وہ ہماری جنریشن کے لیے بہتر ہے؟ Absolutely not. اور آج کل کی بات کیوں کریں؟ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ 90s میں ہم نے رجسٹ کیوں نہیں کیا. 90s کے ڈرامے آج بھی لوگوں کا بڑا نوسٹالجیا ہے کہ بڑے اچھے ڈرامے ہوتے تھے، لیکن اس زمانے میں انسیڈنٹلی کبھی کبھی کوئی ولگر سین آ جاتا تھا تو لوگ اس کو ایکسیپٹ کر لیتے تھے. لیکن اس ایکسیپٹنس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ 25-30 ایئرس ڈاؤن دا لائن ہمارا میڈیا وہاں پہ پہنچ گیا
جہاں پہ ہم نے کبھی امیجن نہیں کیا تھا. آج اگر اس کو نہ روکا جائے تو 2045 میں ہمارے بچے کیا دیکھ رہے ہوں گے. دیٹ از وریسم. اس لیے آج اس کو روکنا ضروری ہے کہ پاکستان 25 کروڑ لوگ ہیں, ہر طرح کے مسائل ہیں, پاکستان میں مائنورٹیز کے ایشوز ہیں. آپ ڈرامہ کیوں نہیں بناتے ہیں؟ بڑے بڑے تگڑے وڈیرے ہیں جنہوں نے سندھ میں ہمارے ہندو پاکستانیوں کی زندگی عذاب میں ڈالی ہوئی ہے, ان کے رائٹس پہ ڈرامہ کیوں نہیں بناتے ہیں؟ ہماری کرسچن بیٹیاں ہیں جن کو سائیکولوجیکلی سیکشولی ایون ابیوز کیا جاتا ہے, یہ بڑے بڑے گھروں میں کام کر رہی ہوتی ہیں, ان پہ ڈرامہ کیوں نہیں بناتے ہیں؟ کیا سارے پاکستان کا مسئلہ یہی ہے کہ اس کی بیوی کا اس کے ساتھ افیئر ہے, اس کا اس کے ساتھ افیئر ہے, اس کی وہاں شادی ٹوٹ گئی, اس کی یہاں پہ نہ کم, از دیٹس اٹ؟ پاکستان میں اور کچھ نہیں ہوتا ہے. پاکستان میں عورتوں کے حقوق کتنے اپنا پرابلم ہے, کیا یہ ایشو نہیں ہے؟ اکانومی پہ ڈرامہ کیوں نہیں بن سکتا؟ ہماری بچیوں کے ساتھ یونیورسٹیز میں کیا کیا نہیں ہو رہا, اس پہ ڈرامہ کیوں نہیں بن سکتا؟ نمبر آف تھنگس جو سوسائٹی کے اندر کہتے ہیں, ہم تو وہ دکھاتے ہیں جو سوسائٹی میں ہوتا ہے. I'm very sorry to say, میں بھی آپ کے اپنے گھروں میں ایسا ہوتا ہے اور آپ سمجھتے ہیں سوسائٹی میں ایسا ہوتا ہے اور آپ وہی گند لے کے اسکرین پہ آ جاتے ہیں. تمثیل اتنی ضروری چیز ہے, اتنی ضروری چیز ہے کہ ہمیں ہماری اسلام کی ہسٹری میں ملتا ہے. بڑا مشہور واقعہ ہے کہ جناب امام حسن اور امام حسین ابھی چھوٹے بچے تھے, تو انہوں نے ایک بزرگ کو, جو کہ یقیناً صحابی ہوں گے, ٹائم لائن اگر میچ کریں, ان کو وضو کرتے ہوئے دیکھا اور ان کا وضو غلط تھا, تو انہوں نے کہا کہ ہم دونوں میں اختلاف ہے, تو ہم آپ کے سامنے وضو کرنا چاہتے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ ہم میں سے وضو کس کا ٹھیک ہے. دونوں نے وضو کیا, دونوں کا وضو ایک جیسا تھا, تو وہ بزرگ مسکرائے, انہوں نے کہا کہ مجھے سمجھ لگ گئی ہے کہ آپ اس کے ذریعے آپ میری اصلاح کرنا چاہ رہے تھے. تو ہم تو تمثیل کو اس طرح سے ڈینائی نہیں کرتے ہیں. دیر از اے ڈپکشن ریالٹی کی حدود کے اندر رہ کے اگر آپ وہ کرتے ہیں, اور اگین یہ فقہی معاملہ ہے, بہت ممکن ہے میں وہ بھی غلط کہہ رہا ہوں, but what it means is کہ یہ سٹوری ٹیلنگ کا آرٹ, کہ قرآن بھی کہتا ہے کہ قصے کہتے رہو, یہ ہیومن مائنڈ کو انفلوئنس کرتا ہے. آپ ایک پوری نسل کو جوان کر دیتے ہیں, اور انفلوئنس آپ نے کیا کیا ہوا ہے؟ حرام کاری, زنا, دیٹس اٹ. اور اس کو آپ نارملائز کر رہے ہیں. میں نہیں کہتا کہ ہر انسان دودھ کا دھلا ہوا ہوتا ہے, گناہ گار سب ہوتے ہیں, لیکن گناہ کی سسٹمیٹک ایکسیپٹنس اصل میں طاغوت ہے, وہ حد سے بڑھ جانا ہے. گناہ کو آپ گناہ کہیں تو حدیث قدسی ہے, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے اس چیز کی کہ تو نے کیا کیا تھا, ایز لانگ ایز تو مجھ سے امید رکھ, ایز لانگ ایز تو مجھ سے معافی مانگتا رہے, میں تجھے معاف کروں گا. کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارا کوئی گناہ میری رحمت سے بڑا نہیں ہے, لیکن گناہ کو نارملائز کرنا بغاوت ہے. میرے اپنا ایک سینگ ہے کہ کبھی اپنے گناہ کا جواز نہیں دینا چاہیے, اس لیے کہ رب کے ہاں گناہوں کی معافی ہے, بغاوتوں کی معافی نہیں ہے. یہ طاغوت ہے جو ہمیں میڈیا پہ نظر آتا ہے, and that's why we have to do something about it. اچھا سر, خواتین کے حقوق کی بات کریں گے, آپ کو لگتا نہیں ہے کہ ابھی بھی میل ڈومیننٹ سوسائٹی ہے, ڈومیسٹک وائلنس جو ہے وہ بھی زیادہ ہو رہا ہے؟ ابھی بھی کئی ایسی خبریں آتی ہیں کہ گول روٹی نہیں تھی, غیرت کے نام پہ اس طرح بیٹی کو مار دینا, یا خواتین کے حوالے سے ہراسمنٹ ہے. تو پھر اس حوالے سے جب خواتین باہر نکلتی ہیں کہ ہمیں آزادی چاہیے, ہمارے جسم پہ ہمارا اختیار ہے, میرا جسم میری مرضی کا, وہ یہ مطلب ہے کہ ہمارا اختیار ہے, ہمارے جسم پہ کسی بھی مرد کو اجازت نہیں ہے کہ وہ ہم پہ کوئی ایسا ظلم کرے, یا وہ یہ نعرہ لگتا ہے کہ تیرا باپ بھی دے گا آزادی. تو وہ بیسیکلی اپنے باپ سے نہیں, وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو سوسائٹی کے اندر وومن امپاورمنٹ ہے اس کو جو دبایا جا رہا ہے میل ڈومیننٹ سوسائٹی کی جانب سے, اس سے نکلنے کے لیے ہم نے یہ نعرہ لگایا ہے تاکہ خواتین کو ان کے رائٹس کے لیے دبایا نہ جائے, بلکہ وہ کھل کے نکلو. اور آپ کو بھی پتہ ہے کہ خواتین کے ساتھ یہ چیزیں ہو رہی ہیں, وائلنس بھی ہے, غیرت کے نام پہ آج بھی خواتین جو ہیں ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے. آپ کو نہیں لگتا؟ وہ ایبسلیوٹلی لگتا ہے, لیکن ان چیزوں کا تعلق رائٹس کے ساتھ نہیں ہے, کیونکہ رائٹس وہاں مانگے جاتے ہیں جہاں پہ سوشلی لیگلی آپ کو ایک سسٹمیٹک سبورشن ہے رائٹس کی. تو آپ کہتے ہیں مثال کے طور پہ کل پاکستان میں 17 سال کی عمر کے لوگ کمپین شروع کریں کہ ہمیں بھی رائٹ ٹو ووٹ ہونا چاہیے. جب آپ نے 18 سال کی بنائی تھی تو اس وقت جنرل نالج کم ہوتا تھا, پرسیپشن کم ہوتی تھی. آج ہم میچور جلدی ہو رہے ہیں, تو 16 سال کی عمر میں ووٹ کر 17 سال, دیٹ وڈ بی اے رائٹس کمپین, اس لیے کہ وہ رائٹ سسٹمیٹکلی اویلیبل نہیں ہے. لیکن جہاں پہ ایک ڈومیسٹک وائلنس ہے وہ تو آلریڈی جرم ہے, اس میں رائٹس کا کیا تعلق ہے؟ رائٹس ہیں تو اس کو ہم جرم کہہ رہے ہیں نا, اگر رائٹ ہی نہیں ہے تو جرم کس چیز کا؟ ایٹ دا سیم ٹائم جہاں پہ کسی عورت کو روٹی گول نہ ہونے پہ اگر اس کو مارا جا رہا ہے, تشدد کیا جا رہا ہے,
وہ آلریڈی رائٹ اویلیبل ہے جس کی وائلیشن ہوئی تو ہم کہتے ہیں یہ جرم ہوا ہے. اس کا ایک تھانہ کچہری اسلامک ایجوکیشن, عورتوں کو ان کے حقوق پتہ ہونے چاہیے. ہماری خواتین آج بھی اتنی اس معاملے میں لا علم رہ جاتی ہیں کہ وہ جہیز کو ایکسیپٹ کر کے اپنے حصے کی جائیداد کنسیڈ کر دیتی ہیں. میں دیہاتی آدمی ہوں, ہمارے دیہاتوں میں ہوتا ہے کہ جہیز دے کے کہتے ہیں جائیداد میں حصہ نہیں دینا, اور وہ مان جاتی اور وہ بیچاری مان جاتی ہے. اس کو اتنا انیبل کرنا کہ جو حق رب نے دیا ہوا ہے, انسان کون ہوتا ہے وائلیٹ کرنے والا, ایٹ دیٹ ٹائم وہ جو مرد ہوتے ہیں وہ طاغوت کا حصہ ہوتے ہیں, بغاوت کر رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے ہمیں جو اویئرنیس ہے وہ اس طرح کی. لیکن میں اس لیے متاثر نہیں ہوں یہ جو ہماری یہ جو فیمنسٹ موومنٹ ہے کہ یہ اس طرح کی انسیڈنٹل واقعات کو لے کے اس پہ ایک کیس بلڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اب ہمیں آزادی چاہیے. میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ جو ہماری سو کولڈ میل ڈومیننٹ سوسائٹی ہے, آپ مجھے ذرا 10 چیزیں بتائیں ایسی کہ جہاں مردوں کے پاس تو ہیں وہ عورتوں کے پاس نہیں ہیں. گو. کیا مردوں کے 2 ووٹ ہوتے ہیں؟ عورت کا ایک ہے. ایک ہی ووٹ ہے. ایک کام کرنے پہ آپ اینکر پرسن ہیں یہاں پہ, کیا آپ کو زیادہ سیلری اس لیے ملے گی کسی خاتون سے کہ آپ مرد ہیں؟ ایون دو ویسٹ میں یہ پے گیپ کا پرابلم ہے, لیکن ہمارے یہاں تو اس طرح کا پرابلم نہیں ہے. ہمارے ہاں میل ڈومیننٹ سوسائٹی, آپ میل ڈومیننٹ سوسائٹی نہیں کہہ سکتے ڈومیسٹک وائلنس کو دیکھ کے, اس لیے کہ مرد گھر کے اندر بیچارہ ڈومیننٹ نہیں ہوتا. وہ ایک آرکسٹریٹڈ پرابلم جو خواتین کا ہے, جس میں ایک طرف اس کی والدہ کھڑی ہے, ایک طرف اس کی بیوی کھڑی ہے, جو دونوں خواتین ہیں. وہ بیچارہ تو پورا دن مزدوری کر کے گھر آتا ہے تو وہ ایک میئر اسپیکٹیٹر کے طور پہ ذلیل ہو رہا ہوتا ہے کہ کچھ نہیں کر سکتا اور کچھ بھی نہیں. وہ جو جس آپ حقوق کی بات کر رہے ہیں, وہ ساس بہو نند بھابھی ان کے پرابلم, وہ ساری کی ساری خواتین ہیں. اس میں مرد بیچارہ تو بھگت رہا ہوتا ہے, اس کو بھی راضی کرنا ہے, اس کو بھی راضی کرنا ہے. دیا جاتا, ان کی پسند کی شادی نہیں ہوتی. یہ بھی تو ہے نا معاملہ. مجھے ایک بات بتائیں, لڑکیوں کا جاب کرنا, ایون مردوں کا جاب کرنا, بنا جسٹ ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ جب خواتین کہتی ہیں کہ ہمیں جاب کرنے کی آزادی نہیں ہے, ڈو یو تھنک کہ ہم مرد آزادی کے ساتھ جاب کرتے ہیں؟ ہم مجبوری میں کرتے ہیں. مجھے آپ دیں 10 لاکھ روپیہ مہینے کا, میں پاگل ہوں, میں جاب کروں گا. کسی کا شاید 20 لاکھ میں گزارا ہو, کسی کا شاید 20,000 میں ہو جائے. بٹ دا پوائنٹ وی آر میکنگ از کہ ہماری مجبوری کو آپ اپنی آزادی نہ سمجھیں. آپ گھر میں اگر رہ کے ایک باپ کی خدمت کر سکتی ہیں, ایک ہسبینڈ کی خدمت کر سکتی ہیں, اس کو چائے دینا آپ کے لیے بہت, آپ سمجھتی ہیں کہ یہ آپ کے لیے بڑی ایک مشکل زندگی ہے. کھانا گرم خود کریں, کھانا آپ کرتے ہیں سر خود؟ میں تو سب کچھ کر لیتا ہوں, مجھے تو اس میں مسئلہ نہیں ہے. لیکن میں اس چیز کا جو قائل ہوں, میں کسی کا معیار تو نہیں ہوں نا, میں ایک انڈیویجول ہوں. لیکن میں ایک خاتون سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو ہماری بس ہوسٹس جو ہوتی ہیں یا ایئر ہوسٹس ہوتی ہیں, میری بہنیں ہیں, میری بیٹیاں ہیں, ان کو کام کرنا پڑتا ہے, اینڈ آئی ریسپیکٹ کہ وہ بڑی محنت کرتی ہیں اپنی فیملی کے لیے, اپنے آپ کے لیے. لیکن کوئی خاتون اگر اس لیے بس ہوسٹس بن جائے کہ میں اپنے گھر میں بڑی تنگ ہوں, تو باپ کو چائے دینا آپ کے لیے مسئلہ تھا, پوری بس کو چائے دینے کے بعد آپ خود کو آزاد سمجھ رہی ہیں. ڈو یو تھنک یو فری ناؤ؟ نو. What you have to understand is کہ جاب کا حصہ ہے, جاب کا حصہ ہے نا, ادھر سے پیسے ملتے ہیں. تو جب آپ سسٹم کا حصہ بنتے ہیں, سسٹم کو کرنا پڑتا ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, وہ کر رہے ہیں نا کہ یہ سسٹم ٹھیک نہیں ہے. نہیں, کیسے ٹھیک نہیں ہے؟ کہتے ہیں یہی ہے نا, وہ تو جاب کا حصہ ہے نا. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سسٹم کا حصہ ہے کہ جو باپ کو اگر چائے دے دی ہے, تو ہولسٹک سسٹم ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم مرد یہ نارمز ویلیوز کس نے کریٹ کی ہمارے لیے؟ یہ تو ہمارا تو جو ایپسٹمولوجیکل فاؤنڈیشن ہے وہ تو اسلام ہے, جو کہ ایک ہولسٹک سسٹم دیتا ہے کہ خواتین گھر میں رہیں, مرد باہر کام کریں. لیکن گھر کے اندر جو بیوی ہے اگر وہ کام کرتی ہے تو یہ اس کا ایبسلوٹ رائٹ ہے کہ وہ گھر کے اندر چاہے تو پیسے دے, چاہے تو پیسے نہ دے. دے تو اس کا ثواب بھی ہے, وہ صدقے میں آ جائے گا, نہ دے تو اس کی اپنی مرضی ہے. دوسرا ویسٹرن فیمنسٹ ماڈل ہے جہاں پہ پوری ایک آرمی ڈنکس کی کھڑی ہوئی ہے, DINK, ڈنک, ڈیول انکم نو کڈس. اس کا مطلب یہ ہے کہ بچے نہیں پیدا کرنے لیکن پیسے دونوں نے دینے ہیں. تو میں کہتا ہوں کہ ہمارا جو اسلام میں عورتوں کے حقوق کا ماڈل ہے اس کا کوئی انرائیولڈ ہے, اس کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے آپ کی جو ویسٹرن ماڈل جو آپ پاکستان میں لے کے آنا چاہتے ہیں. اس لیے کہ ایک خاتون, امیجن کریں ایک خاتون ہے, آپ اس کو 2 آپشن دیتے ہیں. آپشن نمبر 1 یہ ہے کہ گھر کے اندر رہو, ملکہ کی طرح رہو, کوئی کام کاج کرنے کی ضرورت نہیں ہے, تم گھر کی CEO ہو, جو تم گھر کا فیصلہ کرنا چاہو وہ تم کرو. اس کے ساتھ ساتھ تم نے اگر جاب بھی کرنی ہے, بزنس بھی کرنا ہے, تو وہ پیسہ بھی تمہارا. اور دوسرا آپشن یہ ہے کہ تمہیں باہر جا کے مزدوری بھی کرنی پڑے گی, کام کاج بھی کرنا پڑے گا, اور گھر کے اندر وہ پیسے بھی دینے پڑیں گے, محنت تمہاری گھر کے اندر دینا پڑے گا. کسی بھی عورت سے پوچھیں کہ ان دونوں میں سے کون سا آپشن بہتر ہے, اس کا دماغ نہیں خراب کیوں کہے دوسری. میں 22-23 سال جو ویسٹ میں رہا ہوں, میں نے جن سے کے ساتھ اٹھ بیٹھ کے کام کیا, کاج کیا ہے,
وہ خواتین بزرگ خواتین 55 سال ان کی عمر، ریٹائر ہونے کے وہ قریب آئی ہوئی، وہ مجھے کہتی تھی کہ ایسا ایک زمانہ تھا کہ ہمارے ہسبینڈ کی انکم سے ہم گزارا کر سکتی تھی، لیکن اب سسٹم ہی ایسا بن گیا کہ ہم دونوں کو مزدوری کرنی پڑتی ہے، میرا ہسبینڈ بھی کام کرتا ہے، میں بھی کام کرتی ہوں. دیٹس یور فریڈم؟ نو، یہ فریڈم نہیں ہے، یہ کسی انڈسٹریلسٹ کی لیبر کو پورا کرنے کے لیے. اور آخری بات، بڑی لمبی بات ہو گئی اس پہ، کہ جب آپ کسی سرمایہ دار کی ضرورت بن گئی ہیں آپ آزاد نہیں ہیں، بیکاز اب ٹرمز اینڈ کنڈیشنز اس کے ہوں گے، آپ کے نہیں ہوں گے. بالکل جی، بہت شکریہ آپ کا کیسر صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور ہم نے کیسر صاحب سے بڑی کھل کے بات کی اور تمام ٹاپکس کے اوپر بات کی. امید کرتا ہوں آپ کو یہ بات پسند آئی ہوگی اور آپ نے اپنے خیالات کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کرنا. اپنے میزبان ذہن آصف کو اجازت دیں. اللہ حافظ.